बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज एक बार फिर हमारे साथ नासिर शिराजी साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं CPGS सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ़ स्टडीज़। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे वो जमहूरियत के हवाले से और पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से। जमहूरियत के बारे में कहा जाता है इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट लिंकन ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे 1860 से 1865 तक, जिस वक्त सिविल वॉर थी, उस वक्त उन्होंने अमेरिका को लीड किया और अमेरिका को सिविल वॉर से निकाल के तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन किया। वही दौर था जब अमेरिकन इकॉनमी टेक ऑफ पोजीशन पे थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठते हैं, और अब एक नया सवालिया निशान इंतहाई रिस्पेक्टेबल, ऑनर्ड, एक भारी भरकम जो वॉइस है, मशहूर डेमोक्रेट, प्रोग्रेसिव, लेफ्टिस्ट की सियासत करने वाले रज़ा रब्बानी साहब, जो कि जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो कि सेनेट के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है नेशनल असम्बली के हवाले से, और उन्होंने पूछा है कुछ सवालात पूछे हैं कुछ सवालात जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि IMF के साथ क्या डील हो रही है, इस हवाले से आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है या नहीं लिया। और उनका ये कहना है कि पिछली रजीम भी और इस वक्त PDM भी, जिसके अंदर उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, वो जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था और जो बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उससे पीछे हटते हुए हमें नज़र आ रही है। जब हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्शंस हैं, वो सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री मीडिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस हवाले से नासिर शिराजी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बार फिर आपका पिछला प्रोग्राम लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बहुत काफ़ी शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। बहुत आपकी आर्टिकुलेटेड किस्म के आपके आंसर थे। अच्छा, ये बताइए कि आप पहले तो ये जो लेटर लिखा है रज़ा रब्बानी साहब ने, कोई आम शख्सियत तो है नहीं, पाकिस्तान के अंदर इंतहाई रिस्पेक्टेबल वॉइस हैं, और यानी पार्टी लाइन से हट के हर जो फ़र्द है पाकिस्तान का और सियासी कारकुन है उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो जो पाकिस्तान के हवाले से, जो पार्लियामेंट के हवाले से और जो डेमोक्रेसी के हवाले से जो बुनियादी उन्होंने सवाल उठाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो अगर हम इनकी बात करें रज़ा रब्बानी साहब की, तो ना सिर्फ ये कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, बल्कि एक बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। अगरचे वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका शुमार मादूद उन चंद लोगों में होता है कि जो अगरचे पार्टी पॉलिसी के साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी स्ट्रेटजिक इशू के ऊपर पार्टी पॉलिसी से हटकर भी क्वेश्चन करने की सलाहियत रखते हैं, बात करते हैं, स्टैंड्स लेते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की शान है। खुद ये भी, और दूसरा उनका अपना बैकग्राउंड भी होता है, उनके अंदर इतनी जेन्युइननेस होती है, इतनी करेज होती है, और ये उनमें से एक है। फिर जब हम देखते हैं कि हत्ता जब मुशर्रफ दौर था और आपको याद होगा कि AQ खान को अंडर क्वेश्चन लाया गया था और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और उनकी जो आप कह लें कि क्रेडिबिलिटी वो अंडर क्वेश्चन आई थी, तो ये शख्स जो है वो उस वक्त भी स्टैंड लेने वाले लोगों में से था, और इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ बाकायदा तौर पे पब्लिक में स्टैंड लिया था और AQ खान के साथ खड़े हो गए थे। उस वक्त तो जब उस बड़ा वक्त भी पावरफुल उस वक्त भी जब वो एक पावरफुल हुक्मरान थे, जी और उस वक्त जब AQ खान को एक लिहाज से वो कटहरे में लेके आ गए थे, तो उस वक्त भी रज़ा रब्बानी ने न सिर्फ ये कि उनके इस अमल को क्वेश्चन किया था, बल्कि खुल खुला के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम, उसकी शफाफियत, क्रेडिबिलिटी और उसके साथ साथ AQ खान के साथ खड़े हो गए थे। तो आज एक बार फिर इस तरह के एक सीजन पॉलिटिशियन की तरफ से ये जो क्वेश्चन आना है, अगरचे वो फ्लोर ऑफ द हाउस के लिए हैं, लेकिन वो एक पब्लिक मैटर बन गए और अब तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और उसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो ये दरअसल विल ऑफ द पीपल, जैसे आपने डेमोक्रेसी की, ये क्वेश्चंस ऑफ द पीपल हैं कि जो एक लिहाज से उन्होंने रिफ्लेक्ट किए हैं, और ये अगरचे अब फोरम के अंदर अगर डिस्कस न भी हो तब भी उन्होंने अब इसको एक डिबेट बना दी है। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने किया है। और मैं उसमें अगर उनकी बात को सिर्फ इस बैकग्राउंड के साथ बयान करूं कि वो जाहिर है पीपल्स पार्टी अपने क्रेडिट लेती है 1973 के आइन के हवाले से, और जब फैसले इदारों से बाहर होने लग पड़े, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शान ये है कि सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो ऐवान के अंदर हो, वहाँ डिबेट हो, वहाँ डिस्कशंस हो, और फिर नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फैसले किए जा सके। तो अगरचे उन्होंने इमरान रजीम की तरफ भी इशारा किया है कि उससे पहले इमरान हुकूमत के दौर में भी जब फ़र्ज़ करें मिलिटेंट के साथ डायलॉग का सिलसिला चल रहा था, तो उस हवाले से ईवान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा था। और स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसकी तरफ आपने अपने इंट्रो में इशारा किया कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक अलायंस है चाइना के साथ, अगर वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है,
یا پاکستان کو جو ہے وہ IMF جو ہے وہ بہت سنگین قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ لون دینے جا رہا ہے، یا پاکستان کے جو نیشنل اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ کہیں انڈر کوسچن آ رہے ہیں، کمپرومائز ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو ٹیررزم یکدم بڑا ہے اور اس کے حوالے سے جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے وہ دوبارہ سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی اور پالیسی سے بات نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوان کو اب بے معنی بنا رہے ہیں اور آئین کو جو ہے وہ پس پشت ڈال رہے ہیں. تو یہ وہ کوسچن ہے کہ جو انہوں نے بنیادی طور پہ ریز کیے ہیں. اچھا، جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے پاکستان میں. ڈی ریل اگر نہ بھی کہیں تو کم از کم کمزور ضرور ہو رہی ہے، بیکاز ریگولر الیکشنز نہیں ہو رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کو کی ایکٹیویزم نہ ہونا ڈیسیشن میکنگ کے اندر، یہ تو بہت بڑی سائن ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ کمزور فوٹنگ کے اوپر ہے. اس میں آپ کس حد تک حصہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا، بیکاز انہوں نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑا اور پھر اب یہ جو پی ڈی ایم اور اسپیشلی پیپلز پارٹی جنہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور انفیکٹ ڈیموکریسی کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. یعنی ڈیموکریسی، وہ پرائم منسٹر تھے پرنانا جو تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، وہ جوناگڑھ کے پرائم منسٹر تھے، پھر ان کے نانا پرائم منسٹر رہے پاکستان کے، اور پھر وہ ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا. اس کے بعد پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ ریونج پر یقین نہیں رکھتی تھی، پھر ان کی اسیسینیشن ہو گئی، پھر ان کے محترمہ کے بھائی کی اسیسینیشن ہو گئی. تو ایک سیریز ہے قربانیوں کی. اب اس کے باوجود ساری قربانیاں جس کی جو وہ کریڈٹ لیتے ہیں اور عوام کے اندر جس کی وجہ سے ان کے پاس مقبولیت ہے، اس کے باوجود کو پارلیمنٹ میں ایشوز کو ڈسکس نہ کرنا، تو پیپلز پارٹی کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے، پی ٹی آئی کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بڑی اس پہ کلیئر بات پارٹیز سے اوپر جا کے کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ایوان ہے اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں. ابھی اس بحث میں جانے کے علاوہ کہ کیا اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ساری ایگزسٹ کرتی ہیں، تو ایک تو خود اس نے پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی کو انڈر کوسچن کر دیا، انڈرمائن کر دیا ہے. نمبر ایک کہ ایک بہت بڑی تعداد، میجورٹی یا میجورٹی نہ کہیں فی الحال تو وہ مائنورٹی ہیں، لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے، وہ پورے پاکستان کی نیشنل وائڈ ریپرزنٹیشن جو اس وقت وہ، تو ظاہر ہے یہ بلیم تو پی ٹی آئی کے اوپر ہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کو اس لحاظ سے خالی کیا ہوا. دوسری طرف کیا ہو گیا سچویشن کہ یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ایسی اپوزیشن ایگزسٹ کرتی ہو جو لیگلی تو اپوزیشن ہے، جو ٹائٹلز کے تحت تو اس کو اپوزیشن لیڈر کا رول ملا ہوا ہے، لیکن وہ اپوزیشن لیڈر وہ ہے کہ جو کھل کھلا کے کہتا ہے کہ میں نے آئندہ کا یہ الیکشن جو ہے وہ موجودہ حکومت کے ٹکٹ سے لڑنا ہے. تو وہ اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ آپ ختم ہوتے دیکھتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جہاں پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے وہاں اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے. جہاں اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے وہاں سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹس آ جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ریجنل تھریٹس بھی ہیں. پاکستان ایک انٹرنیشنل پاور ڈائنامکس میں بھی پاکستان کا ایک خاص حصہ ہے، اور پاکستان میں جو بڑی پاورز ہیں وہ اپنا رول پلے کرتی رہتی ہیں. چائنا کی کنٹینمنٹ کے پلان کا بھی پاکستان ایک حصہ ہے، جیوگرافیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. تو اس سارے تناظر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہرحال اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کا ایک سلوشن موجود ہے. اور وہ سلوشن یہ ہے کہ وہ بھی کوئی غیر قانونی بات نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، غیر آئینی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کی طرف آ جائیں. اور اسی طریقے سے جو پروونشل الیکشنز ہیں بالآخر وہ تو ایک کلیئر آئین کی روح کے مطابق ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر. اور کبھی بھی یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ چونکہ فلاں نے غلط کیا تھا تو ہم بھی غلط کریں گے، چونکہ فلاں نے 90 ڈے کہہ کہ اتنا لمبا ہوا تھا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جہاں کہیں ممکن ہو چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہیے. تو اس لحاظ سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1973 کے آئین کی کریڈٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر نہیں ہے صرف، پیپلز پارٹی اس میں میجر سٹیک ہولڈر بھی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی اگر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرے گی تو پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی بھی، جیسا ہم نے پہلے کہا، ان کی کریڈیبلٹی بھی انڈر کوسچن آئے گی. تو میرا خیال ہے محترمہ کا ایک بڑا اچھا سلوگن تھا، آپ کو یاد ہوگا ناصر بھائی، وہ یہ تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو اب وہ ڈیموکریسی ہے کدھر؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. جب آپ ایک امپاس کریٹ ہو گیا اس وقت پاکستان میں، اس کا سلوشن عوام کے پاس جانے سے ہے. اور دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک نورمز کیا ہیں کہ جب بھی آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ پڑی، اب کدھر جاتے ہیں؟ دوبارہ عوام میں جاتے ہیں. تو دوبارہ عوام میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل سچویشن اگر اس وقت اکنامک سچویشن کو خراب کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ایسا ڈیسیژن لیا جائے جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ڈیریل نہ ہو. بہرحال پاکستان ایک لحاظ سے
پاکستانی اکانومی ڈی ریل ہو چکی ہے، پاکستان کے اوپر انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ سب میں نیچے جا چکی ہے، اور پاکستان اگر نومیریکل نمبرز میں ہم بات کریں تو پاکستان از اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ یا نیئر ٹو ڈیفالٹ ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان اپنے لونز پے بیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، پوری دنیا کے جو اسٹیٹسٹک ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی لانی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ اگر یہ اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر الٹیمیٹلی اکنامک اور دیگر ڈیسیژن میکنگ میں ناصر صاحب اس پہ ایک اور پروگرام کر لیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیموکریسی اسٹیبلٹی لاتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر زیادہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، سوشلسٹ چائنا کے اندر میں زیادہ اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، یا مڈل ایسٹرن کنٹری جو نان ڈیموکریٹک ہے وہاں پہ ہمیں اسٹیبلٹی ان کے ممالک کے اندر زیادہ نظر آتی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ایک ڈفرینٹ فینامنا ہے، اور اس میں ابھی چونکہ ڈیموکریسی گروئنگ ہے، لہٰذا اس میں آپ کو ٹائم پیریڈ دینا تو پڑے گا. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں پارٹی، بلکہ پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی دونوں رسپانسبل ہیں جو ڈیموکریسی کی اس وقت جو کنڈیشن ہے. پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت پی ڈی ایم کو رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ ایگزیکٹلی. اب یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ جب وہ دوبارہ آنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آنے کی جو ہے وہ فوری طور پہ ان کے ریزائن ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونے دی جا رہی. اگر ہم یوں کہیں تو اگرچہ ذمہ دار سبھی بنتے ہیں، کسی بھی ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر امیون نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ تو ریسپانسبل نہیں ہیں، لیکن اب کریکٹ کرنا بھی سب کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہمیشہ سے حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیسیژن میکر ہوتے ہیں. اچھا ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بہت سینسٹیو ایشو ہے نا اس لیٹر کے اندر، وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ویپن کے حوالے سے، کچھ پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی باہر بیٹھ کر اور کچھ لوگ باہر سے بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ جی سیل ہو گئے یا وہ ڈیل ہو گئی نیوکلیر ویپن کے حوالے سے، جہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی کے اندر نیوکلیر ویپن کو بنانے میں اور اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ایک کنسسٹنسی نظر آتی ہے، اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے جس کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی بھی انٹیکٹ ہے. لیکن اب اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس میں رضا ربانی صاحب میں نے پہلے ہی کہا کریڈیبل وائس ہیں، اگر انہیں بھی یعنی اس طرح کا ڈاؤٹ ہے اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو پاکستان کے جو اسٹریٹجک ویپن کا جو پروگرام ہے کیا وہ انڈر پریشر ہے بیکاز آف دا آئی ایم ایف ڈیل، اس کو اس سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم اس وقت پاکستان کی اہم ترین کوسچن یہ ہے. ایک تو آپ کے لیے ظاہر ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ وہ نیوکلر کیپیبل کنٹری، ریسپانسبل کنٹری ہے. یعنی آج تک پاکستان میں کوئی پرولیفریشن کا ایویڈنس نہیں ملا ہے، جبکہ نیبرنگ کنٹریز کے اندر آپ کئی انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو چکے بازار ہیں، میں بکتی بھی نظر آئی، بازار میں بکی ہے. اور اگر وہ ان کی اچھی فارن پالیسی نہ ہوتی تو وہ اس پہ پوری دنیا کو ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ بڑا ریلائبل ہے، اور ملٹری پروگرام ہے یا پاکستان کا جو سول پروگرام ہے وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ بڑے بھرپور طریقے سے آگے چل رہے ہیں. سیکنڈ ساتھ ہی اس کے یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہے پاکستان کی سچویشن، جو ہم بات کریں امریکن ڈاکٹرائن کی، تو ان کے ڈاکٹرائن میں جو ایک پرنسپل انہوں نے لیا ہوا ہے فارن پالیسی کا، اس میں کسی اسلامی ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہے. اب وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو عراق بنانا ہے تو اسرائیل کے ذریعے سے اٹیک کرا دیتے ہیں ایٹمی پلانٹ کو، کسی کو لیبیا بنانا ہے تو پورا پروگرام کیپ کر کے وائنڈ اپ کر کے لے جاتے ہیں. اگر کوئی ایک ملک حاصل کرنے کے پروسیس کے اندر ہے تو اس کو سینکشن کرتے ہیں جیسا کہ ایران ہے. اور ایک ملک جس کے پاس ہے تو ہمیں بالکل اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. ان کی طرف سے تو یہ ایشو ہے، ان کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے. اور جسٹ آپ ایک سینیریو امیجن کریں کہ مارگلا کی پہاڑیوں پہ ملیٹنٹس ہوں، ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، پولیٹیکل جو ہے وہ لوگ ایک پیج کے اوپر نہ ہوں، اور ملیٹنسی گرو کر رہی ہو، اور آپ کے پاس اقتصادی سچویشن یہ ہو کہ آپ ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہوں. تو کیا ایسی صورت میں کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایٹمی پروگرام، ایٹمی صلاحیت یہ کسی دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ جانے کا امکان ہے؟ لہٰذا یہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے حوالے سے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کریں. تو ایک ماحول کو کریٹ کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس مسئلے پر کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے سیکیورٹی آپریٹرز کے اندر اور نہ ہی پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن دشمن کی خواہش تو ہو سکتی ہے نا، تو دشمن کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ جو ماحول ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کی چیزیں بک جاتی ہیں اور گھر ایک اقتصادی بدحالی کا شکار ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے ایسٹ سیل کرتے ہیں. یہ ایک ایگریڈ اپون
فیکٹ ہے، کیا ایک ملک کے طور پہ بھی ایسی سچویشن بنانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ کو جو ہے وہ انڈر کوسچن لایا جائے ان دیٹ کانٹیکسٹ؟ تو یہ ان کی خواہش ضرور ہوگی کہ ہمیں ایسی جگہ پر لے کے جائیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اور کنونس ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگین اگر ایسے پریشر آئی ایم ایف کی کسی ڈیمانڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو وہ ابھی بیان بھی نہیں کر رہے تو پھر اگین یہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اور یہ پبلک انٹرسٹ میں یہ ڈیبیٹ پبلک بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ ان کے اس لیٹر سے جو ہے ان کی ول جھلک رہی ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایک پبلک مسئلے کے طور پہ ڈیبیٹ. آخری سوال شیراجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسی مسئلے کو لیتے ہوئے حکومت کو تو چاہیے، چونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائے، اس کرائسس کو مینیج کرے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. چونکہ پی ٹی آئی اس وقت دا موسٹ پاپولر پارٹی ہے، تو خان صاحب کیوں نہیں انیشیٹو لیتے اور کہتے ہیں حکومت کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آئیں اس مسئلے پر بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے ایسٹس کو بھی ہم سیف اینڈ سیکیور کریں اور اس پہ ایک افیکٹو نیریٹو بنائیں. اگر اس طرح کا پروپیگنڈا ہے تو اس کو روکا جا سکے. دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو آخری ان کی ڈیٹینشن کی ایفرٹ ہے وارنٹ کے بیس کے اوپر، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بڑی اسٹریٹجک گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے حملے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وے فارورڈ کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے حتیٰ کہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی مجھ سے کوئی، یہ ان کا ورژن ہے، مثلا فرض کریں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ رابطہ کریں یا کوئی رابطہ کرے تو ہم اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑا پازیٹیو سائن تھا، لیکن اس کے اگلے دن پھر چیزیں جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو کوئی نادیدہ ہاتھ ہے جو پاکستان میں چیزوں کو سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دینا چاہتا، اور اب دوبارہ سچویشن جو ہے وہ ایگریویٹ کر گئی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ کشیدگی بڑھ گئی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ایفرٹ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے جو اوور آل بعض سٹینڈز لیے ہیں، مثلا ایون نیوکلیر مسئلے کے اوپر سٹینڈ لیے ہیں، ایک نیشنل اپروچ جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ وہ کی ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے، مثلا آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو پولیٹیشین ہی نہیں سمجھتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی نا. ماضی میں تو خان صاحب نے بھی زرداری صاحب وہ تو پھر اس طرف جائیں گے تو پھر تو زرداری صاحب کا اور شہباز شریف کے بیٹھنے کی بات ہی نہیں بنتی. انہوں نے ایک دوسرے کو، ہاں، جب لارجر انٹرسٹ آ جاتا ہے، جب نیشنل سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، جب پاکستان اپنی تاریخ کے ایک آپ کہہ لیں کہ سنجیدہ ترین مرحلے سے گزر رہا ہے، تو دیٹ از دا ٹائم کہ آپ باقی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے بیٹھیں. اور اس میں اگر یہ ایک رکاوٹ ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے پولیٹیکل لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیاں، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتی جو کسی بھی مرحلے پہ کہے کہ نہیں ہم الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے. اگر الیکشن اس امپاس کو دور کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وے فارورڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے دوبارہ جو ایکویشنز ترتیب ہوں گی، بیٹھنا پھر سب کو پڑے گا، سارے سٹیک ہولڈر کو بات کرنی پڑے گی. لیکن نیشنل اکنامک پالیسی تبھی بن سکتی ہے جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اور اس کے لیے الیکشن کو اگر ایک وے فارورڈ طور پہ لیا جائے تو یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر پی ٹی آئی ہم یہ کہہ لیں کہ یہ بہانہ ہے تو یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ پھر اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی اور کہیں بیٹھ کر بات کرنے کا امکان ایگزسٹ کرے گا. بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب. آپ نے ناصر شیرازی صاحب کی گفتگو سنی اور اس کا لب لباب اسی طرح ہے کہ اس وقت پورا پاکستان کرائسس سے گزر رہا ہے. یہ صرف پولیٹیکل کرائسس نہیں ہے، اکنامک کرائسس نہیں ہے، لیکن اس کے امیج کا بھی ہے، نیریٹو کا بھی ہے. لہٰذا اب ٹائم آ گیا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھیں، اور اسپیشلی جو حکومت میں جو پارٹیز ہیں ان کو اپنا بڑا پن دکھانا ہوگا، دل بڑا کرنا ہوگا. اگر خان صاحب کی طرف سے آفر ہے تو بیٹھ کر ایک کرائسس مینجمنٹ کا چارٹر جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور پاکستان کے نیریٹو کو اور پاکستان کے ایسٹس کو اور پاکستان کی اکانومی کو، سوسائٹی کو اور پالیٹکس کو بچائیں اور آگے لے کر جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اسے سبسکرائب بھی کیجئے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.